Assalamu alaikum. We are again very fortunate to have Hamza Wasim visiting us from Oxford, and he's here for a short visit. This would be our third conversation from this platform. So welcome to Lahore, Hamza. Thank you. It's really good to see you, and I think the morning session was brilliant. Thank you. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ क्योंकि हमजा का एक और पैशन बहुत है, other than the fact that he's a researcher, he's a scientist, he's, as you know, he's a quantum physicist in a larger sense. लेकिन इनका एक passion है जो that passion is connected with science education for children, outreach programs in communities and science communication as well as science journalism. तो वो उसी से मिलती जुलती हमने एक्टिविटी आज की थी सुबह, और यहाँ एक स्कूल है संजय नगर पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट. I happen to be a trustee on that school, and so I requested Hamza that अगर हम लोग आज वहाँ का प्लान बनाएं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो. Brilliant 3-hour session there, and which I think I shouldn't be saying it. Hamza, आप बताएं what was your experience with the children like? मुझे बहुत मज़ा आया उस सेशन का, और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, फिज़िक्स से रिलेटेड भी, कैरियर से रिलेटेड भी, और मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी जोर दिया जाता है, खासतौर पर म्यूज़िक पे और आर्ट पे. So I found it very refreshing. I'm glad. और as you know कि आपको तो पता है, but just for the for our audience and our listeners, Sanjay Nagar is a school. It's a trust school for the underprivileged communities of that area. तो वो भी आपको एक महसूस हुआ कि you were not in an elite school but a trust school, and I'm just trying to get a more nuanced response from you on that. जी. मेरा ज़्यादातर जो आउटरीच का काम है वो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के साथ ही था, यूईटी के दिनों में भी और वैसे भी ऑक्सफोर्ड में भी. अच्छा. वहाँ पे जो स्टेट स्कूल्स हैं वहाँ. तो जो पाकिस्तान में जो आमतौर पे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, टीचर्स की शॉर्टेज होती है, और को करिकुलर से दूर की बात है, वो पहले जो बेसिक टीचिंग नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हुई होती स्टूडेंट्स की. सो वो चीज़ मुझे मुख्तलिफ लगी यहाँ पे कि टीचर्स जो थे वो ज़्यादा इन्वेस्टेड लग रहे थे स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स में झिझक नहीं थी. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो कि आमतौर पे आप किसी स्कूल में जाएं तो सवाल कोई भी नहीं करता, सब खामोश होकर बैठ जाते हैं. तो ये बात मुझे अच्छी लगी. क्योंकि मैं स्कूल से मुंसलिक हूँ तो मैं नहीं चाहती अपनी तारीफ की जाए, लेकिन ये हमारे लिए एक फीडबैक भी बन जाती है, क्योंकि आप बाहर से आए, पहली दफ़ा स्कूल गए, और आपको ये चीज़ें जो आप जिसका आपने भी जिक्र किया कि बच्चे क्यूरियस थे, उनको सवाल पूछने में झिझक नहीं थी, और फैकल्टी भी इन्वेस्टेड है. सो आई थिंक दीज आर गुड इंडिकेटर्स एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट वी कैन इम्प्रूव. हाउएवर सो यस, और मुझे हमसे जो अच्छी बात लगी कि जब हम वहाँ से उठने लगे तो बहुत सारे बच्चों ने आपको घेर लिया. तो अब जल्दी भी हो रही थी क्योंकि आज सैटरडे है, तो ये कुछ बच्चे आते हैं जो सैटरडे, उनके पेरेंट्स थी वहाँ पेटीएम मीटिंग भी चल रही थी, तो बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे और वो आपसे मज़ीद सवाल करना चाह रहे थे. तो आई सॉ दैट सीन एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि देखें आपने जो भी उनके साथ आपका इंटरेक्शन था ऑन फिज़िक्स, विच वाज मेनली ऑन फिज़िक्स, बट obviously the way you communicated the ideas in physics, you made it very interactive, and they were very keen to ask questions, and I think
by the time we got done and we were about to leave, तो बच्चों का तो दिल कर रहा था वो बैठे रहते. So yes, that was a happy moment. So Hamza, since we've started our conversation today on science communication, science education, so let's again, because this particular platform, especially a program like this, is more sort of focused on the local audience, और इसीलिए हम इसको bilingual ही रखते हैं ताकि सब लोग सुन लें. हमें आदत है बाइलिंगुअल कोड स्विचिंग की, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर स्पेशली साइंस एजुकेटर्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, वो सुने आपके जो आइडियाज़ हैं साइंस एजुकेशन. तो अब हम इसको ख़ासकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं. मैं आपका देख रही थी जो आपने ऑलरेडी आउटरीच प्रोग्राम्स यहाँ पर भी किए हैं और जो इंग्लैंड में भी किए हैं. तो इससे पहले कि हम उनका तस्करा करें, आपका क्या एक आइडियल सिनारियो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन लैंडस्केप? व्हाट इज़ रॉन्ग विद साइंस एजुकेशन, जो आपने कुछ अभी बताया भी है, बट ओके, हाउ कैन वी फिक्स दीज थिंग्स? आई मीन, अच्छा, ये सीम्स लाइक अ चैलेंज. ये जो मसला है ये सिर्फ साइंस एजुकेशन का नहीं है, इट्स ब्रॉडर देन दैट. इसमें ये मसला सारी एजुकेशन का है, और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन जो है ना, अथॉरिटी को पसंद किया जाता है. उस्ताद आया है, उसने जो क्लास में बताया है उसको फॉलो करना है लकीर के फ़कीर बन के, या उस्ताद नहीं है तो किताब को फॉलो करना है. तो ये जो अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे एजुकेशन में, ये बहुत डेंजरस है. क्योंकि फिर आप सिर्फ अथॉरिटी ने जो बता दी है उसको फॉलो करते हैं, आप सवाल नहीं करते. तो और साइंस में ये हमें ज़्यादा इसलिए फील होता है कि हालात ख़राब हैं, क्योंकि साइंस तो सवाल से ही, सवाल के बगैर साइंस नहीं होती. सही है. तो बल्कि मेरा ख्याल है कोई एजुकेशन नहीं होती सवाल के बगैर और डिस्कशन के बगैर, तो वो हमारी क्लासरूम्स में होता नहीं है. तो इससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लासरूम में या स्कूलों में आपने कितने बच्चे डाल दिए. उन सबको एजुकेशन इस तरह की दी जा रही है कि सवाल नहीं करना, और कोई सवाल करे भी तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है कि ये टीचर को चैलेंज कर रहा है. तो और ये सिर्फ स्कूल का मसला, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये मदरसों में भी है, ये किसी भी एजुकेशन में, और ये सोसाइटी का मसला है. सोसाइटी में चैलेंज नहीं कर सकते, किसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे आप ऑनेस्टली आप सिंसियरली आप क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं कर सकते. तो जिसकी वजह से फिर एजुकेशन में इतने मसाइल हैं, और फिर लोग अपने ज़हन से सोचते नहीं हैं, और सोचना आता नहीं है, और वो उनमें हिम्मत नहीं होती कि गलती करके सीखें. देखिए, आपकी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, और ये बिल्कुल इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू स्कूल्स बट सोसाइटी एट लार्ज. क्योंकि हमारे यहाँ कुछ माशरा और कुछ ऐसा हो गया कि डर और फेयर को ज़्यादा इंस्टिल किया जाता है. सवाल पूछने की गुंजाइश आप स्कूलों को छोड़ दें, यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, अब जो हालात हम देखते हैं मुल्क में, तो मतलब हम एक कहते हैं ना कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैज़ बीन टेकन अवे. मतलब हम लोग भी डरते हैं कि भाई फलानी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कर दो या कुछ कर दो, आप पॉलिटिक्स के स्फीयर में ले जाएं, मैं ले जाना नहीं चाह रही वहाँ. लेकिन जब वो कल्चर बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है कि बस आपने लिप सर्विस करनी है, अपनी जो ख्यालात हैं या चैलेंजिंग नहीं हो सकती या क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, तो देन दैट्स अ सोसाइटी लाइक दैट विल ऑलवेज सफर. उसमें रियल ह्यूमन प्रोग्रेस नहीं हो सकती. लेकिन कमिंग बैक टू स्कूल्स, हमजा, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मेरा ज़ाहिर एजुकेशन से ताल्लुक़ है, और क्योंकि मैं भी साइंस एजुकेशन में मेरी भी इंगेजमेंट रही है, जो मैंने देखा है, एंड आई थिंक आई वुड लाइक योर व्यूज़ ऑन इट, कि जो फैक्टर्स आपने तो बड़ा एक लार्जर एक स्केल पर बताया, लेकिन एक्चुअली वी डोंट हैव ट्रेन टीचर्स. और दूसरा हमारा जो साइंस का निसाब है, मुझे लगता है, शायद आप समझते हैं कि नहीं, एक्चुअली स्कूल लेवल पर बिल्कुल सही है. ये आज हमारे साथ एक और साहब शामिल है, स्नूपी. सॉरी, माय ऑडियंस मस्ट नो दैट वी हैव अनदर
participant hiding who decided to park himself here. I hope it's okay. شکر ہے حمزہ آپ ڈرتے نہیں. This may not go well with some people, but anyway. تو جو نصاب ہے اور جو ٹیچرز ٹرینڈ ہیں, کیا ان کو عبور ہے اپنے کانٹینٹ پہ؟ آپ نے جو بات کی کہ ٹیچنگ اسٹائل جس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں, اس میں تو بہت گیپس. انسپائر آف دا فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ٹریننگز ہوتی ہیں, بہت ہمارے پاس باہر سے یہ USA, ڈیفیڈ, کہاں سے جائکا ڈونر فنڈنگ آئی ہے فار ٹیچر ٹریننگ, لیکن امپیکٹ نظر نہیں آتا. اسپیشلی گورنمنٹ اسکولس کو لے لیں, آپ کہیں بھی لے لیں. پنجاب میں کیا, جب سندھ اور بلوچستان جاتے ہیں اور یہاں دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں جو رورل اسکولس ہیں, وہاں تو حالات بہت ہی خراب ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنے سالوں کی یہ پالیسیز, اور نہ کہ سرکاری اسکول بلکہ جو نان ایلیٹ اسکولز ہیں, اور نہ کہ ڈونرز بلکہ لوکل NGOز بھی بہت کام کرتی ہیں, لیکن سم تھنگ از ناٹ ورکنگ. اس کی 2 ریزنس مجھے نظر آتے ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ جو ہم نے بات کی نا کہ اتھارٹی, مطلب وہی بات اب سائنس میں اس طرح سے ہے کہ ہماری جو لوکل ٹیکسٹ بکس لکھی جاتی ہیں, ہاں, اس میں بھی وہ ان کا لکھنے کا انداز بھی ویسا نہیں ہوتا. اس میں بس جیسے سائنس کی کتاب ہے تو اس میں ڈیفینیشن ہوگی, کچھ تصویریں ہوں گی اور کچھ ایگزامپلز ہوں گی, اور مطلب اس طرح سائنس کمیونیکیٹ نہیں کی, سائنس نہیں پڑھائی جاتی. سائنس میں سوال پہلے آتا ہے اور آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہوتا ہے, اور آپ اچھی کتاب یا اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کو پش کرتا ہے کہ آپ سوال کو ڈھونڈیں, جواب کو ڈھونڈیں سوال کا. لیکن یہاں پہ تو ایک طرح کی اسپون فیڈنگ ہے, کتاب بھی اسپون فیڈ کر رہی ہے, ٹیچر بھی کر رہا ہے. اور اب مجھے نہیں پتا یہ ٹریننگز میں ہوتا کیا ہے, میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ ٹریننگ کرانے والے بھی اسی سسٹم کے پروڈکٹس ہیں, اور شاید وہ سائنس کے بھی نہیں ہیں. یہ بھی ایک آپ جائیں, جب آپ نے یہاں اسکول کا وقت گزارا ہے کالج میں, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا کہ تھے سائنس مطلب پڑھی تو بیچلرز تو انہوں نے سائنس میں کیا ہوتا تھا, پھر کچھ لوگوں نے BA کیا ہوتا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کس حد تک. کلاس میں تو زیادہ تر کلاسز میں تو یہی فیل ہوتا تھا کہ ٹیچر نہیں ہے پیشنیٹ. ایک بات تو یہ ہے کہ ٹیچر بھی پیشنیٹ نہیں ہے سائنس کے بارے میں. جو پڑھانے والا یا استاد اگر سبجیکٹ کے بارے میں پیشنیٹ نہیں ہے تو وہ پھر اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. تو پیشن از سم تھنگ انفیکشس ان دا کلاس روم. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے. مطلب ایک ٹیچر کی زندگی اتنی مشکل ہے فائنینشلی کہ اس کو اس کے ویسے اتنے مسائل ہیں فائنینشلی اور دوسرے مسائل کہ وہ میرا نہیں خیال اس کے پاس ہمت ہے کہ وہ اس محنت کرے ٹیچنگ پہ, انویسٹ کرے اپنا ٹائم. تو یہ اور یہ گورنمنٹ اسکولس کا زیادہ اسکولوں کا یہی مسئلہ ہے, بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کا بھی شاید یہی مسئلہ بالکل ہے, بلکہ پرائیویٹ اسکولس میں بھی اتنا ہی ہے. ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے جی, اس کو اس کی ریپوٹیشن ایسی ہے کہ ٹیچنگ وہ کرتا ہے جو کچھ اور نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی ریپوٹیشن ہے, تو پھر تو یہ ایک طرح کا ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی وہ بلیو کرتی ہے کہ ٹیچر وہ بنتا ہے جو کچھ اور, جو نالائق ہوتا ہے وہ ٹیچر بنتا ہے. تو پھر جو لوگ پھر باقی شعبوں میں نہیں جاتے وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں, مطلب جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہی ہو جاتا ہے پھر. اور پھر اس کے بعد یو ہیو این آرمی آف ٹیچرس جو کہ نہ خود کبھی پیشنیٹ تھے, نہ وہ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں, نہ ان کا شوق ہے, تو وہ ان کو آپ جتنی مرضی ٹریننگ دے دیں وہ نہیں پڑھا سکتے اس کو. یہ ایکچولی رائٹ کہ یہاں ایک ریڈنگ کلچر نہیں ہے, اور پیپل ایک وقت تھا کہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ مجھے بتایا کہ آپ کو بہت شوق ہے اولڈ بک اسٹورز جو ہیں نارکلی میں, آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہاں کتابیں, which is a great, I don't know if I should call it as a hobby, اور وہ کیوں کرتے ہیں آپ, کیوں جاتے ہیں آپ اولڈ بک اسٹورز؟ اور کتابیں پڑھنے کا شوق ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اولڈ بک شاپس پہ اس لیے کہ پرانی کتابیں جو چھپتی تھیں ان کی کوالٹی اچھی ہوتی تھی. اچھا. اور پرانی کتابیں جو پاکستان میں چھپتی تھیں وہ بھی اچھی ہوتی تھیں, پرنٹ بھی بہتر تھا اور مواد بھی بہتر تھا. آج کی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی پرنٹ, چلے پرنٹ کی تو ہم اگنور کر دیتے ہیں, لیکن وہ کانٹینٹ بھی اچھا نہیں ہے. تو بالکل ریڈنگ کلچر کافی ختم ہو چکا ہے. پہلے بہت زیادہ تھا, اور اب ٹیکنالوجی کی جہاں بہت فائدے ہیں ہمیں, اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے. So it seems, so you are really quite passionate about science education in Pakistan. آپ
کیا وہ 3 کی اسٹیپس لیں گے ٹو پروموٹ سائنس ایجوکیشن اینڈ سائنس آؤٹ ریچ ٹو کمیونٹی اینڈ چلڈرن؟ اور اس پر ہم آئیں گے آؤٹ ریچ اور کمیونٹی، کیونکہ آپ نے کافی کام اس پر بھی کیا ہوا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس کا سولوشن جو ہے نا وہ پروسیس میں ہوتا ہے. پروسیس وہ صحیح ہے، اوپر سے انٹرونشن یا فورس کر کے نہیں ہوتا. مطلب اوپر سے آپ بہت اچھا نصاب لے آئیں اور انفورس کر دیں، آپ ساری اسکولوں میں لازم کر دیں کہ آپ نے یہ والا یہی کتاب پڑھانی ہے، یہ ٹاپ رائٹر کی کتاب ہے. تو اس طرح کے باہر سے سولوشن لا کے امپوز کرنے سے نہیں ہوتا، کام نہیں کرتا. تو پروسیس میرا اس میں آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہی ہوگا ایمفسس کہ لوگوں کو نا، خاص طور پہ پیرنٹس کو جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے، پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سینسٹائز کر دیا جائے کہ ایجوکیشن اچھی نہیں ہو رہی، اسکول میں ایجوکیشن اچھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں یا جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں نا، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی ان سے ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نا مارکس اچھے دلوانے بورڈ میں اور یہاں پہ. تو اگر یہ ڈیمانڈ اگر چینج ہو جائے، یہ پریشر اگر چینج ہو جائے کہ مارکس کی وہ فکر کم ہو جائے اور یہ فکر ہو کہ اسکول سکھا کیا رہا ہے، اور اسکول کو اکاؤنٹیبلٹی ملے، پرائیویٹ اسکولس کو خاص طور پر اکاؤنٹیبلٹی. آئی تھنک بہت آپ نے اچھی بات کی، اکاؤنٹیبلٹی کی بہت اکاؤنٹیبلٹی. تو ابھی کیونکہ ابھی پیرنٹس کو اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی سے ہم نے ڈگری کر لی تو جاب مل جائے گی، اور بائی دا ٹائم جب وہ ڈگری ملتی ہے اور پھر نظر آتا ہے جاب بھی نہیں ملتی، پھر وہ اٹس ٹو لیٹ. تو یہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ یہ اسکول جانا ہی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں نوکری چاہیے، یہ بھی ایک بہت، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. وہ نالج کا پیشن، اور اس میں میرا خیال ہے بہت اچھا رول ریڈیو، ٹی وی اور اخبار سے، میڈیا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس سے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے یہ سینسٹائز کیا جا سکتا ہے. اور جب اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی تو پھر اسکولز وغیرہ کو پھر خود محنت کرنی پڑے گی. یہ تو اسٹیبلش ہم نے کر لیا کہ ایک پروسیس ہے، اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آ سکتا، لیکن اٹ شوڈ بی تھاٹ آؤٹ، ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس. یو نیڈ ٹو first identify where the big gaps are, whether it's to do with your resources, budgets, training, capacity building or whatever. جب وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، یا بیڈ پالیسیز یا امپلیمنٹ کے پالیسیز ٹھیک ہیں اور امپلیمنٹیشن کلاس روم میں نہیں ہو رہی، کیونکہ ریئل چینج تو کلاس روم میں آپ نے دیکھا ہے، تو وہ سب ایک پروسیس ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک جو ہسٹوریکلی یہ چیز رہی ہے، آج ایک چیز بدل رہی ہے، آج ایک چیز، ایک پالیسی دوسری پالیسی، یہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہی نہیں ہو رہی کہ بھی آپ نے اپنی فیوچر جنریشنس کو کس طرح سے پڑھانا ہے، کہ جو جدید طریقہ تدریس ہیں اور ریسورسز ہیں، آپ نے 21st سینچری ماڈلز اڈاپٹ کرنے ہیں، یا آپ نے وہی گھسے پٹی چیزوں کو دوبارہ اسی کو رپیٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری ڈسکشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں، ہونی چاہیے اور پبلک کے سامنے ہونی چاہیے. یہ اس سب کی پروسیڈنگس جو ہیں یہ پبلک کے سامنے، اور ایون اس میں ایون اف وی ہیو بیڈ نیوز ٹو شیئر، اٹ شوڈ بی شیئر. جی، تو اس کو شوگر کوٹ کر کے، اور وہ اس طرح، مطلب یہ بھی ایک بہت کانڈیسینڈنگ بات ہے کہ چلیں بند دروازوں کے پیچھے جو بھی ہوتی ہے ڈسکشن ایجوکیشن پہ، دوسری پالیسیز پہ، جب پبلک کے سامنے وہ لائی جاتی ہے تو وہ سلوگنز بنا کے اور پولیٹیسائز کر کے، تو یہ بہت کانڈیسینڈنگ بات ہے. مطلب وہ اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ پالیسی میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، تو دے آر ڈوئنگ اے بیڈ جاب ایٹ کمیونیکیٹنگ. آئی ایگری ود یو، بیکاز نوانس اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بس کچھ گروپس ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں ویسے، وہ پھر اسی وہ سلوگنز بنا کے پھر ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے، دیکھیں کئی لوگ بہت اچھا کام کریں. اب میں سرکاری نہیں، جو نجی ادارے ہیں، کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، ان کی انٹینشن اچھی، نیت اچھی، لیکن وہ میں نے دیکھا ہے کہ سم ہاؤ وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں آپ کس حد تک آپ نے نان NGOs کا کام دیکھا پاکستان میں کہ نہیں دیکھا. کئی اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل امپیکٹ کہیں نظر نہیں آ رہا. بلکہ اگر آپ ڈیٹا، آپ تو ہیں سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کبھی پاکستان کا ایجوکیشن ڈیٹا دیکھا؟ یہ
علی فیلان نے کچھ رپورٹس پبلش کی تھیں کچھ سال پہلے. ہاں وہ پھر انہوں نے پتہ نہیں پاکستان الائنس آف میتھس اینڈ سائنس کیا تھا پینس کے نام سے. 3 رپورٹس تھیں جس میں کافی بڑے بڑے سرویز تھے کہ اتنے بچے اسکول جاتے ہیں اتنے نہیں جاتے. میتھس میں ان کے یہ 3 hours ہوتے ہیں نا کہ ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ایرتھمیٹک کا ایک پرائمری لیول کے بچوں کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. جو بھی آپ کو ڈیٹا آپ کی نظر سے گزرا آپ کو کیا فیلنگ کہ آر وی امپروونگ اور آر وی گوئنگ بیک اور واٹ؟ نہیں دیکھیں ڈیٹا سے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں دے ہیو نو ایکسیس ٹو ایجوکیشن. یہ بات تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا. آلموسٹ 28 ملین چلڈرن آؤٹ آف بہت سے بچے جو اسکول جا سکتے تھے وہ نہیں جا لیبر کر رہے ہیں یا اسکول میں ایکسیس ہی نہیں ہے. وہ بات تو اپنی جگہ ہے اور وہ ایک دیٹس ا پرابلم اور وہ ایک ڈفرینٹ پرابلم ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جا رہے ہیں انہوں نے کیا ان کی لرننگ کیسی ہے. ہاں ان کو کیا اب جانے والے میں نہ جانے والے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بہت سے اسکولوں میں نا. بالکل صحیح کہا. تو پھر ان کا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ اتنے سال اسکول میں جا رہے ہیں اور تو اس میں پھر یہ مسئلہ کہ اسکول میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. اچھا ہمارا جو اسکول کا کریکولم آپ دیکھیں میٹرک کا مثال کے طور پہ دیکھیں اس میں کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. اچھا اس کو آپ کمپیئر کریں یہ او لیول سے اے لیول سے تو اس کی نسبت اس میں کانٹینٹ زیادہ ہے. ٹاپک زیادہ کور ہو رہے ہیں لیکن وہ ٹاپک اس طرح سے کور ہو رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایگزام دینے کے بعد نہ کسی نے استعمال کیا نہ کسی نے اسیمولیٹ کیا وہ طریقے سے. وہ میمورائزیشن اور مطلب میں نے میرے ساتھ بھی اور ویسے بھی میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو میتھس کو بھی میمورائز کرتے ہیں. دے ڈونٹ نو وہ الگوریدم میمورائز کر لیتے ہیں یا نمبرز بھی میمورائز کر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اور یہ یو ای ٹی میں بھی تھے اس طرح کے. اچھا ڈفرینشیل ایکویشنز لینئر الجبرا میں 100/100 مارکس ہیں. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ ٹیچر نے ایگزام میں وہی کویشچن دیا جو اس نے کلاس میں دیا تھا. اور ان سے اگر آپ پوچھیں کنسیپچولی ہو کیا رہا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کانٹینٹ امپرومنٹ میں میرا جو انٹرسٹ ہے یا جو مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے وہ میتھڈالوجی ہے. اگر ہم 100 سال پہلے کا بھی کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں نا جی وہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ ہے کہ آج کا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں لیکن میمورائز کرا کے اور اسکول فیڈ کرا کے. تو جو میتھڈالوجی ہے وہ زیادہ اگر وہ میتھڈالوجی اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں پہنچ رہی پھر وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں بالکل میتھڈالوجی بھی ہے اور کانٹینٹ کریٹرز بھی جو ہیں پتہ نہیں وہ کس حد تک نیڈس کو سمجھتے ہیں. اور ایک سوری گائز whoever is listening, اب اگر میں ان کو ابھی کچھ کروں گی تو یہ شور مچے گا. سو دس ہیز ٹو بی ون آف دوز bizarre and one of sittings جہاں ہمارے پاس حمزہ کے علاوہ سنوپی بھی ہیں. I have spoiled your bottom anyway. جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی وہ سائنس پالیسی ہو رہی 50 لوگوں کی کمیٹی بن گئی 20 لوگوں کی کمیٹی بن گئی. جیسے آپ نے کہا کہ پبلک ڈبیٹ نہیں آپ نے بلا لیا کس کرائٹیریا پر بلایا کس کو بلایا. آپ ٹیچرس کو تو بلائیں جو ایکچولی پریکٹیشنرز ہیں. آپ اپنے ہائی فلائنگ ٹیکنوکریٹس یا جو بھی پی ایچ ڈی بھی ہوں ایجوکیشن اینڈ سم آف دیم آر ویری نالجبل اینڈ ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس لیکن وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز اپنی باتیں گفتگو کر اور پھر اس کی فائنڈنگز ہیں وہ نکلتی ہیں ایک دن کہ جی یہ ہو رہا ہے. تو دیٹ پروسیس از ویری فالٹی نا آف میکنگ پالیسیز. جیسے آپ نے کہا انکلوسیو ایک اپروچ ہونی چاہیے. پیرنٹس کو آپ انوالو کریں آپ ٹیچرس کو انوالو کریں جنہوں نے وہ کانٹینٹ پڑھانا ہے. کیونکہ جو اٹس جسٹ لائک جو پریکٹیشنر بتائے گا یا بتائے گی کہ بھائی یہ اس میں مسئلہ ہے کیونکہ وہی کانٹینٹ آپ شہر کے اسکولوں میں یعنی لاہور اور کراچی اسلام آباد کے اسکول میں پڑھاتے ہیں وہی آپ کوئٹہ کے اسکول میں پڑھائیں گے جو زبان کا مسئلہ ہے اور وہی آپ گاؤں کے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے ون سائز فٹس آل والی اب سچویشن نہیں رہی پاکستان میں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کریکولم ایک کرنے والی بات ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت خطرناک اسٹیپ ہے. اچھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ کچھ گائیڈلائنس ہونی چاہیے کہ کیا ٹاپکس ہونے چاہیے بیئر منیمم لیکن ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کو تھوڑا سا لائک اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے. سرکار ہے یہاں پہ نہیں لیکن ٹیکسٹ بکس کا تو ہے کافی لوگ اب اس بزنس میں جا رہے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ ٹیکسٹ بک بورڈس کو کمپیٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ بک بورڈ ایک کو اپروو کرتا ہے اور اس پہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا پھر وہ یہ یوز ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کمپٹیشن بالکل اوپن ہونا چاہیے. اچھا کہ ایک کتاب وہ تھوڑا سا اس میں پھر وہ جو میمورائزیشن والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور پھر ذرا ایگزامنرس کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں
ابھی تو ایگزامنرس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کتاب کی اس صفحے کی یہ والی لائن ہے, یہاں سے جواب ہے. ایف ایس سی اور میٹرک میں یہی ہوتا ہے, بالکل, اور وہ آپ نے ایک لفظ ادھر سے ادھر کیا تو مارکس نہیں ملتے. تو وہ بات بھی ختم ہو جائے گی. میں ڈاکٹر عبدالحمید نیر سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 58 یا 68 سے پہلے اس طرح ہوتا تھا. انہوں نے جب کیا تھا میٹرک, تو وہ کہتے ہیں کہ تب ایسے ہوتا تھا کہ کئی ٹیکسٹ بکس ہوتی تھیں اور آپ وہ ساری چاہتے تو ساری بھی پڑھ سکتے تھے. بس وہ جو سلیبس ہوتا تھا اس میں صرف ٹاپکس بتایا ہوتے تھے کہ یہ ٹاپک ہیں. تو یہ جب ٹیکسٹ بک بورڈ بنے سارے پنجاب کے اور دوسرے والے, انہوں نے پھر یہ آہستہ آہستہ یہ اپنی کتاب شروع کی. یہ ایک بزنس بھی بنی, اس میں اپنے اپنے مفاد بھی آ گئے. سو یس, ناؤ the whole it's not a very bright situation with science, in particular with science education and math education. But anyway, I hope, because I know you told me, ہم لوگ صبح بات بھی کر رہے تھے, تو you said کہ پاکستان میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو سائنس کمیونیکیشن, سائنس آؤٹ ریچ پروگرامس. میں دیکھ رہی تھی جو آپ کا ہی پڑھ رہی تھی کہ آپ نے کچھ انٹرسٹنگ پروگرامس اور ماڈلز میں آپ نے ڈیزائن بھی کیے, آپ نے اس کے بارے میں لکھا بھی اور آپ نے امپلیمنٹ بھی کیے ہیں. تو جیسے یہ رائل انسٹیٹیوٹ ماسٹر کلاس تھی آپ کی, یہ جو کمیونٹی کے لیے شاید ہے, کہ میں جو اسٹیٹ اسکولس ہوتے ہیں نا, یہ ان کے لیے پروگرام ہوتا ہے ہر سال. رائل انسٹیٹیوشن ویسے تو لندن میں ہے جی, تو ان کی جو ماسٹر کلاسز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, اور ورک شاپس ہوتی ہیں ہینڈز آن. اچھا, اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں دے ایکچولی ڈو سم, یا ایکسپیریمنٹل ہے تو دے ڈو سم ایکسپیریمنٹس. اچھا, میری تھیوریٹیکل تھی تو دے ہیو ٹو ڈو سم کیلکولیشنز اینڈ سالو سم. یہ سمر آپ نے کیا؟ ہاں, تو یہ ہفتے کا نہیں, یہ ایک دن کی تھی. ویسے تو آئی تھنک 2 ہفتے کا پروگرام تھا, لیکن ہر روز نا ایک ڈفرنٹ ماسٹر کلاس. یہ والنٹیئر بیسس پر ہوتا ہے؟ نہیں, رائل انسٹیٹیوٹ نے یا ڈپارٹمنٹ نے کچھ پے کیا تھا. اچھا, ویسے وہ پیمنٹ میں نے ابھی تک لی نہیں ہے, لیکن یہ ماسٹر کلاسز یو کے میں ویسے تو ایئر 9 سے ایئر 11 کے لیے ہوتی ہیں, او لیول آپ سمجھ لیں. تو ان میں 13 اسٹوڈنٹس تھے, اور یہ دیز آر اسٹوڈنٹس ہو آر فرام اسٹیٹ اسکولس, بٹ دے ایکچولی اپلائی اور دے آر سم آف دا برائٹسٹ اسٹوڈنٹس. اوہ واہ, اچھا. اور ان کے ساتھ وہ ورک شاپ تھی کوانٹم کمپیوٹنگ پہ, تو کوانٹم کمپیوٹنگ پہ تو تھوڑی سی فنڈامنٹلز آپ ان کو. بالکل, تو تھوڑی سی کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات کی میں نے. پھر تھوڑی سی جو ہماری فارملزم ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں ہم یوز کرتے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ کی, وہ ہم نے انٹروڈیوس کی. اور پھر ان کو میں نے کچھ پرابلمس کرائی اس وقت, ان کے میں نے گروپس بنا دیے 3 دن کے. So that was very nice. So nothing should stop us from emulating the good practices happening anywhere in the world. Of course. یہاں تو اس دفعہ آ گیا نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ نے, سمر اسکول ہی نہیں ہونا. اچھا, ہم نے تو پھر بھی کچھ کروا لیا کہ نہیں جی سمر اسکول. ٹھیک ہے, گرمی ہے تو آپ بچوں کو پنکھے دیں, بجلی دیں. سو کین یو امیجن کہ دے ایکچولی سینٹ اے نوٹیفیکیشن کہ الاؤڈ ہی ہے سب اسکولوں. ہاں, پنجاب میں تو یہ نوٹس. اچھا, ہاں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے مجھے, کوانٹم ان پکچرز, یہ کیا پروگرام تھا؟ یہ بھی آؤٹ ریچ پروگرام؟ ہاں, یہ ایک بڑا پروگرام ہے. یہ میرے سپروائزر کی ایک کتاب ہے, اس کا نام بھی یہی ہے. اچھا, کوانٹم ان پکچرز. ہاں, تو یہ جو ہماری ریسرچ ہے جس میں ہم کوانٹم تھیوری کو کرتے ہیں یوزنگ پکچرز, وچ از اے ڈفرنٹ وے آف ڈوئنگ کوانٹم تھیوری. ویسے تو ہم ریسرچ میں یوز کرتے ہیں, لیکن اس کو اب اس کا ہمیں لگتا ہے ایجوکیشن میں بھی پوٹینشیل ہے. اچھا, کیونکہ اٹ میکس کوانٹم تھیوری ویری انٹیوٹیو اور کریٹیو آلسو. آف کورس کریٹیو, ویسے تو سائنس ساری کریٹیو ہوتی ہے, لیکن خاص طور پہ انٹیوٹیو. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے فزکس, کوانٹم فزکس پڑھائی جا سکتی ہے. اچھا, بہت زیادہ میتھمیٹکس جس نے نہیں بھی پڑھا اس کو بھی. تو یہ کتاب سب ایج گروپس کے لیے ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی لے پرسن اس کو پڑھ سکتا ہے. تو اس سال ہم نے اس پہ پہلا ایکسپیریمنٹ کیا. اچھا, ابھی یہ آن گوئنگ ایکسپیریمنٹ ہے. ہم نے اپلیکیشنز اناؤنس کی یو کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت. اچھا, یہ کوانٹم ان پکچرز جو ہے یہ ایک کتاب ہے, اور دس از فار آل ایج گروپس, کوانٹم تھیوری جو بھی سیکھنا چاہتا ہے. اور اس کی جو سیکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے. پکچرز کے ذریعے منیمم ایج کیا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ جو انگلش پڑھ سکتا ہے, یعنی 5 سال کا بچہ بھی جا سکتا ہے. 5 سال کا بچہ ابھی ٹرائی تو نہیں کیا, لیکن آپ 10 سال, پائلٹ کیا 9-10 سال کا پڑھ سکتا ہے. جو ہمارا پائلٹ ایکسپیریمنٹ تھا وہ تھا 15 یا 16 سے 18 سال. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایجوکیشن ایکسپیریمنٹس میں نا ایتھیکل اپروول لینے میں ٹائم لگتا ہے. ہے. تو
ابھی ہمیں بڑی مشکل سے یہ اجازت ملی کہ 16 سال کے بچوں کے ساتھ، ورنہ 18 پلس کے لیے تو آسان ہوتا ہے نا. تو ہم نے اناؤنس کیا اور ہم نے کہا کہ اسٹیٹ اسکولس میں ہم کو پریفر کریں گے. آن لائن اپلیکیشنس تھیں، وی گاٹ تھوڑی سی ہم نے مارکیٹنگ کی، کوئی 700 سم تھنگ اپلیکیشنز آ گئیں. ہم نے کوئی 50 اسٹوڈنٹس لینے تھے، تو ہم نے ایک رینڈم سلیکشن کی الگورتھم بنا کے نا، بس تھوڑا سا یہ خیال رکھا کہ ایک اسکول سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا جینڈر تھوڑا سا بیلنس ہو جائے. وہ ہم نے بس اس کا خیال کیا. تو پھر ایٹ دی اینڈ ہم نے 70 کر لیے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کچھ لوگ شاید ڈراپ آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو 8 یا 9 ہفتوں کے لیے ہم نے انہیں پھر ویڈیو لیکچرز کے ذریعے وہ جو کتاب میں نے آپ کو، اچھا یہ آن لائن تھا؟ اس واز آل آن لائن. یہ نہیں کہ بچے نہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ تھے اور ہم نے ان سے کوئی فیس نہیں لی. رائٹ. اٹ واز آل اچھا. یہ 8-9 ویکس کا پروگرام تھا آن لائن. اس میں وہ کتاب ہم نے پوری کور کی، ویڈیو لیکچرز ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے تھے اس کے ذریعے. پھر ہم ویکلی ٹیوٹوریل کرتے تھے جس طرح آکسفورڈ میں ہوتے ہیں. تھوڑے سے گروپ کے ساتھ ایک ٹیوٹر ہے جو کہ ٹیچر ہے، اور وہ پرابلم سالو کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ ہم نے ہر ہفتے ٹیوٹوریلز ہوتے تھے، پھر ہم ان کو کوئزز بھیجتے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹیسٹ. ابھی یہ اسٹیج پر ہے کہ ابھی آپ نے اس کو اوپن نہیں کیا پبلک کو؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. ابھی یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا، ابھی ہم نے پھر ان کو اینڈ پہ ایگزام دیا. ایگزام یہ وہ تھا تو پکچرز میں، لیکن سوال وہ تھے جو کہ یونیورسٹی لیول پہ جب کوانٹم انفارمیشن پڑھتے ہیں وہ یہ سالو کرتے ہیں. تو ابھی ان کے رسپانسز آ گئے ہیں، ابھی مارکنگ ہوگی کچھ عرصے. پھر آپ اس کی فائنڈنگز دیکھیں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے کیا ہے. اگلا اسٹیپ اس کا یہ ہوگا جو کہ اگلے 3 سال کا پروجیکٹ ہے. اچھا. جو کہ شاید میرا پوسٹ ڈاک کا پروجیکٹ ہو. وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ ان کی پرفارمنس کمپیئر کریں گے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھتے ہیں. اور پھر اگر یہ لوگ ویسا ہی پرفارم کرتے ہیں دیٹ از گڈ انف، لیکن اگر یہ لوگ ان سے بہتر کرتے ہیں تو پھر دس از لائک اے نیو وے ٹو ٹیچ teaching quantum physics using visuals. It's fascinating. بالکل. Especially people who have a fear and phobia of mathematics. بالکل. And I'm not trying to say that you obviously need to have certain fundamental knowledge of mathematics. But it would be so exciting to see after 3 years کہ اس کے کیا to what extent مطلب in a quantitative way یہ workable method. بالکل. لیکن دیکھیں یہ کہنا بھی شاید ٹھیک نہیں ہے کہ میتھمیٹکس نہیں ہے. دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف میتھمیٹکس. ہاں. جو ٹریڈیشنل ہم پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر الجبرک میتھڈز ہوتے ہیں. یہ کیٹیگری تھیوری سے ملتی ہے. ویسے کیٹیگری تھیوری، ٹپالوجی اینڈ آل. لیکن یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی دیٹ ٹو ڈو دس. اچھا اچھا. مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی فاؤنڈیشنز آف میتھمیٹکس ٹو ڈو ارتھمیٹک. اوہ واو. I really wish you the best کہ یہ successful ہو جائے. میرا جیسا انسان I would love to enroll. یہ اچھا یہ جو کورس ہے نا یہ آکسفورڈ کی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں 10 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. Really? To their own students? To their own students. تھوڑا سا مطلب obviously میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن یہ پکچرز والا کام وہاں پڑھایا جاتا ہے. تو اس سے بھی تو کچھ آپ لوگوں کو ابھی تک فائنڈنگز؟ ہاں وہ ڈیٹا ہے، لیکن تب تک اٹس ہارڈ ٹو کمپیئر کیونکہ اس لیول پہ جا کے they have already studied mathematics. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس حد تک ان کی جو. اچھا وہ انڈر گریڈ پہ ہوتا ہے؟ وہ انڈر گریڈ میں ہوتا ہے. اس کورس کا نام ہے کوانٹم پروسیسز اینڈ کمپیوٹیشن. وہ میں نے پڑھایا بھی ہوا ہے. اچھا. This is the first time for high school students. High school students, excellent. So again, something that is very close to your passion of outreach of science to school children and communities. یہ ہے مارکونی ڈے 2023. یہ بھی آپ نے کیا. What was this about? Of course I know Marconi. I don't know. کہتے ہیں ہر چیز پہ تو آج کل کنٹروورسی ہوتی ہے کہ بھی انہوں نے ریڈیو انوینٹ کیا تھا. ہاں مارکونی اٹالین فزسسٹ انوینٹر تھے انہوں نے. ہاں ہم نے تو یہ پڑھا تھا. انہوں نے ریڈیو اور بھی کیے تھے. ہاں ٹیلی کمیونیکیشن کی کافی ٹیکنالوجی. پھر ہی واز این انٹرپرینور ایز ویل. ہی ہیڈ اے بگ کمپنی جس طرح ایڈیسن کی کمپنی تھی اس طرح مارکونی کی کمپنی تھی. آئی تھنک یو کے میں تھی شاید یو کے میں تھی کیونکہ مارکونی کے جو آرکائیوز ہیں نا یا جو اس کی پرانی جو ڈیوائسز ہیں وہ یو کے میوزیمس میں پڑی ہے. اوکے. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹائٹینک شپ ڈوبی تھی نا
उस पे वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो इनका इस कंपनी का मार्कोनी का जो बर्थडे आती है तो यूके में और इटली में मार्कोनी डे मनाया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट like है। तो सोच उस टाइटैनिक में मार्कोनी ने उस अपने time- टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम मार्कोनी कंपनी थी बड़ी रेडियो थी। सिग्नल हाँ होगा कि ना। ज्यादातर ये कम्युनिकेशन आई थिंक उनकी मोनोपोली थी मार्कोनी कंपनी। ओह माय गॉड। लाइक अ बिग कंपनी। बट उन बेचारों ने तो नहीं डुबोया, वो तो आइसबर्ग। नहीं उन्होंने नहीं डुबोया, हाँ। लेकिन उसकी आप कवरेज अगर देखो उस जमाने की, और वो म्यूजियम्स में भी पड़ी हुई है, हाँ। तो वो मार्कोनी कंपनी, और जाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन होती है कंपनी से भी अब बात करते हैं। मार्कोनी डे इज जस्ट फॉर वन डे। इस वो वन डे उसमें ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम है, अच्छा। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मेरी सुपरवाइजर के पास एक वैन थी, तो उन्होंने वैन के अंदर एक मोबाइल हाँ एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन बना दिया। अच्छा फिर? सो उसमें मैं इन्वॉल्व था, उसमें क्या कंटेंट चूज करना है और उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो वो कहाँ गई वैन? स्कूल वो में गई या नहीं वो कम्युनिटीज में? वैसे तो कहीं भी लेके जा सकते हैं। मार्कोनी डे में हम म्यूजियम के बाहर ले जाते हैं, अच्छा वरना आई थिंक वो शायद इटली भी लेके गई है, आई एम नॉट श्योर। अच्छा। लेकिन So the idea is to expose the और वो children पुराना and इक्विपमेंट जो communities. मार्कोनी का था वो दिखाना। अच्छा, so- मतलब उस जमाने में तो ये जो डिवाइसेस थे जैसे हाँ। अ, So it's like a mobile museum. बिल्कुल बिल्कुल। Interesting. अच्छा, ये फिजिक्स लैब टू लाइफ ये क्या? ये ऑक्सफोर्ड में एक एनुअल इवेंट होता है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, फैमिली फ्रेंडली फैमिलीज आती अच्छा, हैं। ये फैमिलीज को टारगेट करते ये हैं? फैमिलीज को टारगेट करते हैं। अच्छा। और इसमें ये है कि डिफरेंट जो लैब्स के टूर्स कराए जाते हैं हमें फिजिक्स की, या डिफरेंट जो लैब्स काम कर रही हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा तो इसको नाम लैब टू लाइफ इसलिए है क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशंस ओरिएंटेड है। अच्छा। उसमें एक दो दफ़ा मैंने टॉक्स दी। और ये ऑक्सफोर्ड मैथ्स फेस्टिवल, हाँ ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है 2 दिन का मैथ्स डिपार्टमेंट में। इसके दो जगहों पे होता है, मैथ्स डिपार्टमेंट में, और ऑक्सफोर्ड से बाहर निकल के ना एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है टेम्पलर स्क्वायर में, तो वहाँ पे भी। अच्छा, तो so it's open to public? इट्स ओपन टू पब्लिक, और लेकिन इसकी जो मेन ऑडियंस है वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 10 साल से छोटे। Really? हाँ, और Primary इसमें years के हाँ बच्चे? और या उससे भी छोटे। Early years in हाँ, fact? और इसमें पेरेंट्स नहीं, मिनिमम एज होगी ना, 3 साल से छोटा क्या बच्चा? क्या तो उसमें मैथमेटिकल गेम्स होती हैं, पजल्स होते हैं, अच्छा, और ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्कशॉप्स, ऑरिगामी वर्कशॉप्स, इस तरह की चीज़ें। amazing. Must be a lot of fun, हाँ? हाँ और ये सारा समर में ही होता है, ये हाँ, that's the time बिल्कुल। कि बच्चों के पास टाइम होता है। एंड आई लव दिस, मैरी क्यूरी से मुझे लग रहा है कि मैरी क्यूरियस, Very curious. See. व्हाट इज दिस? This is an outreach event for girls. For girls? For girls, I So they're think just 12 focusing on girls. 12 to 15 Okay. years old. Hmm. और अगेन उसकी ऑक्सफोर्ड की कोशिश यही होती है कि स्टेट स्कूल्स को प्रेफर किया जाए, अच्छा। या जिन शहरों से लोग अप्लाई नहीं करते ऑक्सफोर्ड में, वहाँ उनको प्रेफर किया जाए। तो ये सिर्फ लड़कियों को टारगेट सिर्फ ये लड़कियों को टारगेट करता है। तो क्या उसका क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? पर्पस ये है कि लड़कियां क्योंकि इस टाइम में अभी भी कम होती हैं। हाँ, तो अच्छा, टू काइंड तो ऑफ उनको इंक्रीज दैट हाँ, उनको अवेयरनेस एंड motivate देयर करना। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन साइंस। एक्सीलेंट। और ये स्टार गेजिंग ऑक्सफोर्ड, हाँ ये एस्ट्रोनॉमी का इवेंट है, इसमें अच्छा। एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट में होते हैं आमतौर पे, और इसमें टेलीस्कोप से भी उनको दिखाई जाती हैं चीज़ें, स्टार गेजिंग होती है। फिर जो डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स हैं उनका जो काम है, अगर उन्होंने कोई डिवाइस बनाया हुआ है कोई डेटा एनालिसिस के लिए, उससे रिलेटेड भी है। अच्छा। तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म और इसमें आपका टारगेट दिस इज फॉर फैमिलीज। फॉर फैमिलीज आल्सो, जी। चिल्ड्रन, पेरेंट्स। बिल्कुल। हाउ फन, आई मीन दिस इज, कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दैट हैपनिंग हियर? यहाँ पे हो तो रहा है साइंस मेला। साइंस मेला, और अभी हम उस पर भी आ रहे हैं। और ये आपका है ऑक्सफोर्ड साइंस आइडियाज फेस्टिवल। हाँ ये बहुत बड़ा इवेंट है, हर साल अक्टूबर में 2 weeks लॉन्ग। अच्छा। और इसमें बहुत सारे इवेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, इसमें एनीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट साइंस आउटरीच। इसमें साइंस बुक्स भी लॉन्च होती हैं, इसमें वर्कशॉप्स होती हैं, साइंस शोज होते हैं, डिस्कशंस होती हैं। हाँ डिस्कशंस होती हैं कैफ़ेज़ में, और इसके अलावा स्टॉल्स होते हैं शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में। तो और इसकी तो बल्कि बाकायदा पूरा ना एक मैगजीन की तरह की एक बुकलेट आती है, अच्छा। बहुत थिक, जिसमें हर काफी event अरसे की से है। हो रहा है। हाँ तो और ये भी कैंपस पर ही होता है या? ये कैंपस पर ही होता है। ये यूनिवर्सिटी तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन इट्स मोर ऑफ जो ऑक्सफोर्ड सिटी काउंसिल है ना, उनकी तरफ से काफ़ी इसमें सपोर्ट होती बस है। यही तो है कि जो लोकल गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट, कम्युनिटी की सपोर्ट बाय ना हो तो ये चीज़ें इम्पैक्टफुल नहीं होती।
سو اٹس ونڈرفل. اور ایک آپ کے ایک آپ میں جو پاکستان میں آپ نے کی ہے وہ ہے یہ لیب ان دا کلاس روم آپ نے کی, انٹرسٹنگ, جو یہاں کے کچھ سرکاری اسکولوں میں آپ نے پروگرام کیا تھا, یہ کیا ہے؟ ہاں, یہ جب میں یو ٹی میں پڑھتا تھا تو یو ٹی کے آس پاس کچھ اسکولز ہیں گورنمنٹ کے, جہاں یو ٹی کے جو ملازم کے بچے پڑھتے ہیں, جو جیسے کلرکس ہیں, جنریٹوریل اسٹاف ہے, تو ان کے بچوں کے لیے فری اسکول گورنمنٹ اسکولز ہیں. تو ان کے پاس ٹیچرس کی شارٹیج ہوتی تھی. تو ایکچولی یہ کچھ حد تک تھوڑا سا کام آلریڈی شروع ہوا ہوا تھا. جب میں نے یو ٹی میں ایڈمیشن لیا, ایک پروجیکٹ آلریڈی چل رہا تھا, کچھ ایک دو ٹیچرس نے شروع کیا تھا, جس میں یو ٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے تھے وہاں تھوڑی بہت کمپیوٹر سائنس اور کوڈنگ سکھانے کے لیے. او لولی. تو میں نے یو ٹی جاتے ساتھ ہی ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آئی وڈ بی ولنگ. پھر وہ ایک سال میں پروگرام بند ہو گیا کیونکہ وہ ٹیچرس چلے گئے نا. پھر ہم نے اس کو دوبارہ ریوائو کیا, میں اور کچھ فرینڈس نے, اور پھر لیکن ہم نے اس کو چینج کیا کیونکہ ہم نے ایک تو لوکل جو ان کی بکس تھیں, کیونکہ ان کے پاس سائنس ٹیچر نہیں تھے, وہ سائنس ہم نے پڑھانا شروع کی. پھر ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹس بنائے کلاس میں, انٹرسٹنگ ہو, انگیجنگ, ہینڈز آن. اور وہ ایکسپیریمنٹس کے لیے ہم نے کچھ فنڈنگ لی یو کے کی ایک باڈی سے. تو اٹ واز ویری سکسیزفل, اور اسٹوڈنٹس وہ پھر بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. بلکہ پھر جب ہم نہیں ہم ہفتے میں ایک دن جاتے تھے, جب ہم نہیں جاتے تھے تو پھر وہ کافی ہمارا ویٹ کرتے تھے. So that's nice. مگر you're not sure کہ یہ پروگرام ابھی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے بعد 2-3 سال تو چلا ہے. ہاں, اور اب میں کیونکہ ان ٹچ نہیں ہوں, لیکن میں نے do find out if they're still carrying on with this program. I mean, being here, we would love to be involved. And I think it's a great initiative. اگر ابھی بھی ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک STEM ایکٹیویٹیز ہے شوکت خانم میں. ہاں, یہی ایکسپیریمنٹس پھر ہم نے ہاسپٹل میں جا کر شوکت خانم میں, ان کا وہ بچوں کے لیے پلے ایریا ہے نا. اوہ امیزنگ. تو وہاں پہ ہم نے ان سے بیسیکلی ہم نے ایک انٹرنشپ ڈیزائن کر دی وہاں پہ, جو یو ٹی پنجاب یونیورسٹی اور آئی ٹی یو جو کہ آفٹر ٹاؤن میں ہے, یہاں کے اسٹوڈنٹس تھے. اور دے وڈ ہم نے نا پھر یہ جو ایکسپیریمنٹس بنائے ہوئے تھے, ہم نے ان کے مینولس بنا دیے اور سب کچھ. تو پھر وہ اسٹوڈنٹس نے پہلے وہ خود ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کیے, اور پھر وہاں جا کے دے وڈ انٹریکٹ وتھ. اچھا. اور پھر جو وہاں پہ بچے تھے, ان کی جو فیملیز آتی تھی وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی. پھر کچھ لوگ تو وہ کہتے تھے کہ نا ہمارے وارڈز میں لے آئیں یہ ایکسپیریمنٹس. دیکھیں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ان چیزوں کا. تو اس کی کوئی آپ کے پاس آرٹیکل یا کوئی اس کو بھیجیے گا پکچرز ہیں, اور اس کی پھر جنہوں نے ہمیں اس کی فنڈنگ دی تھی, وہ کون؟ IET, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UK. اچھا, انہوں نے ہم نے انہیں کانٹیکٹ نہیں کیا. دے ور ویری امپریسڈ جب انہوں نے تھوڑا بہت اس کی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ ولنگلی انہوں نے پھر ہمارا انٹرویو کیا, اور ان کا جو انٹرنیشنل میگزین ہوتا ہے اس میں ایک آرٹیکل ہمارے کام سے ریلیٹڈ. پلیز شیئر دیٹ مٹیریل, بیکاز مجھے لگتا ہے شاید اب ختم ہو گیا ہوگا. یہ والا تو 2 سال چلا تھا. 2 سال چلا. میں نے پہلے سال میں نے کیا تھا, اس کے بعد میں نے I think it's such a great idea. چلڈرنز ہاسپٹل ہے یہاں پہ, کتنے جسٹ وی ڈونٹ ایون تھنک آف اٹ کہ ہم یہ سائنس ایکٹیویٹیز ود چلڈرن ہاسپٹلس کر سکتے ہیں. اور پھر جن اسٹوڈنٹس نے کیا تھا ان کو پھر انٹرنشپ کا شوکت خانم نے سرٹیفکیٹ دیا. اوہ ونڈرفل, دیٹس ایکسلنٹ. اسپیکٹرا انٹرنشپ پروگرام, اسپیکٹرا تو آپ لوگوں نے میگزین جو شروع کی, اسپیکٹرا میگزین, اس کی بھی ہم آن لائن انٹرنشپ تھی. پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے تھے, اور سائنس رائٹنگ, سائنس ایڈیٹنگ, وہ تو ابھی بھی ہے نا میگزین. اب تو نہیں, اب ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ سب لوگ گریجویٹ ہو گئے ہیں, اور اس ہارڈ ٹو فائنڈ. اسٹوڈنٹس کا انیشیٹو تھا یہ. ہاں, یہ میں نے شروع کیا تھا. میرے دوست نے. دیکھو یہی ہوتا ہے, پیشن اگر ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے, لیکن وہ 1-2 لوگ جو آپ کے ہوتے ہیں نا, جو بیکنز آف ہوپ, وہ چلے جاتے ہیں, دین ہول تھنگ کولapses. یہ پاکستان کا صرف ایشو یہ ہے, اینڈ آئی ایم شیور اور کئی بہت ممالک ہوں گے, کہ سسٹینیبلٹی از اے بگ چیلنج. کہ اگر وہ لوگ کرنے والے نہیں سسٹین کرنا, اس کو مشکل ایک یہ بھی تھا نا کہ فنڈ کیسے کیا جائے. ہم نے تو 3-4 سال ایز والنٹیئرس چلایا تھا, جو لکھنے والے تھے اور باقی لوگ تھے. تو پھر یہ سوال یہ ہے کہ یہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے فائنینشیل ماڈل کیا ہوگا. لیکن جو سوسائٹی میں ایک اسپرٹ آف والنٹیئرنگ ہوتی, والنٹیئرزم کی, جو ایک انسان کو مطلب ہر سوسائٹی, جو اچھی سوسائٹی, ہیلدی سوسائٹی میں تو والنٹیئرزم بہت ضروری ہے. لیکن وہ اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے سسٹین کرنے کے لیے یو نیڈ کچھ, کیونکہ دیکھیں جو
باقی جگہوں پہ جو میگزین سائنس میگزینس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ان کے ایڈیٹوریل بورڈز وغیرہ پراپر سیلریز ہوتی ہیں. اور پاکستان میں وہ پروفیشنلائزیشن, ہاں پاکستان میں 1-2 سائنس میگزین شروع ہوئے تھے, وہ بھی بند ہو گئے. اچھا, کیونکہ پاکستان میں ایک تو ڈیمانڈ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, کہ اب سائنس میگزین کو چلانے کے لیے آپ صرف وہ ریٹنگز وغیرہ پہ نہیں رلائی کر سکتے, یا لوگ خود سے نہیں آئیں گے پاکستان میں. تو تھوڑا سا کچھ فلانتھروپک باڈیز وغیرہ کو رسپانس آپ کو ویسے اچھی ملتی ہے؟ رسپانس جو لوگ وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے ان سے تو بہت اچھی ملی تھی. اور جو انٹرنشپس میں آ رہے, انٹرنشپس میں ایک وقت تھا کہ بہت سارے کوئی 600-700 اپلیکیشن آنے لگ گئی تھی. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ سب کو ایکسیپٹ کریں. اور جو اسٹوڈنٹس انٹرنشپ میں تھے انہوں نے پھر بعد میں فیڈ بیک دیا کہ اٹ ایکچولی ہیلپ دیم ان دیئر کیریئرز, سائنس کیریئرز, اور ایون جب وہ ریسرچ پیپرز لکھنے میں اٹ ایکچولی ہیلپ دیم. Now I'm glad you're mentioning all these. The reason being that some of the people who might be listening to this program may get some good ideas from this. They may want to get in touch with you. کہ بھی یہ ماڈل ہمارے سے, I think it's good to share what you've done, something which has been, even if not at a large scale, but it's been impactful. اس کے positive outcomes ہوئے ہیں, so it should be picked up by other people, even by organizations. تو حمزہ اسی سے ریلیٹڈ جیسے ہم نے سائنس کمیونیکیشن کی بات کی, سائنس ایجوکیشن کی بات کی, سائنس آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کی بات کی, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. آپ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ سائنس جرنلزم اینڈ یو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں دیر از کمپلیٹ ایبسنس آف سائنس جرنلزم. سو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ آپ نے کچھ پبلیکیشنز بھی کی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی اس سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سائنس جرنلزم کی جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ بالکل مسنگ ہے؟ ہاں مطلب اس کی ایک بڑی کلیئر کٹ ایگزامپل وہ پانی والی گاڑی تھی. کچھ سال پہلے ایک پانی والی گاڑی چل رہی تھی اور وہ سارا میڈیا اس کے پیچھے تھا. اور تو پانی والی گاڑی, اور مطلب یہ دس از اے ویری بیسک تھنگ, ہاں تھرمو ڈائنامکس کے بیسک پرنسپل ہے کہ مطلب خالی پانی سے نہیں چل سکتی, پانی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا نا. ہائیڈروجن یا آکسیجن کو ملا رہے ہیں, اس میں سے انرجی نکل رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے, صرف پانی کو آپ جو ہے اس کے بہاؤ آپ چلا کے نہیں کر سکتے, رائٹ. تو مطلب یہ کسی نے رپورٹ ڈالی تھی میڈیا پہ, یہ تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا اس بندے کا, کوئی مکینک تھا غالباً, اس نے کلیم کرنا شروع کر دیا تھا میں نے بنائی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے تو کلیم کر دیا, لیکن جو میڈیا والے تھے, اچھا انہوں نے رپورٹنگ, ہاں مسئلہ تو یہ تھا. اور پھر اس کے بعد میڈیا والوں نے کچھ سائنٹسٹ کو کہا, کچھ سائنٹسٹ بہت بڑے بڑے نام بھی تھے, انہوں نے بھی آ کے بہت عجیب سی باتیں کی. ریئلی؟ ہاں, تو وہ اٹ واز لائک, مجھے آپ کی بات سے سن کر ایک ابھی ریسنٹلی حال ہی میں, ابھی میں واپس اس پر آتی ہوں, تو جب انڈیا کا جو اسپیس مشن تھا ٹو دا مون, وہ ساؤتھ پول والا, تو جب سکسیزفل لینڈنگ ہو گئی تو آئی تھنک ون آف دا لوکل چینلز ہوتا ہے نا, وہ جو ان کی وہ نیوز بائٹ کی ٹیم ہوتی ہے آن دا روڈس, تو وہ بڑا وائرل ہوا ویڈیو. تو وہ گئے آئی تھنک لاہور ہی میں, کچھ لڑکوں کو اسٹریٹ میں بچے کھیل رہے تھے, کیا انہوں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ انڈیا چاند پر پہنچ گیا, انہوں نے تو اتنا پیسہ خرچ کیا, ہم تو چاند پر ہیں. تو the guy really got confused. He said کہ چاند پر آئے, تو 2-3 لڑکے تھے, کہتے جی چاند پر بجلی ہوتی ہے؟ کہ نہیں. چاند پر پانی ہے؟ تو نہیں ہے. چاند پر گیس ہے؟ تو پھر ہم چاندی پر تو بیٹھے ہیں. Did you know about this? جی دیکھی تھی میں نے. وہ تو پیسے لگا کے جا رہے ہیں نا, ہم تو آلریڈی چاند پہ رہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مطلب کہ ہم کیسے, ہم تو چاند پہ نہیں رہ رہے. چاند پہ پانی ہے؟ پانی نہیں ہے. ہاں تو ادھر بھی نہیں ہے. وہاں پہ گیس ہے؟ نہیں گیس. ادھر بھی نہیں ہے. وہاں پہ بجلی ہے؟ نہیں. یہ ابھی دیکھے لائٹ نہیں ہے ادھر بھی. ہاں اس ٹائم ادھر دیکھی تھی. جی. سو اینڈ دیٹ جسٹ شوز کہ ہماری میسز کو, مطلب ایون ٹو کور دیٹ ایز اے ویری سیریس نیوز بائٹ, وہ تو ہم نے اپنا مذاق ہی اڑایا نا. جی. تو یو رائٹ کہ سائنس جرنلزم از اے ہیوج نیڈ. بٹ ٹیل می, آر دیر اینی سائنس جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیئر؟ مجھے پتا ہے ایک شاید آئی بی میں انڈر دیئر جرنلزم مجھے تو ڈپارٹمنٹ نہیں, مجھے تو کسی کا نہیں پتا. آئی بی اے کراچی. اور میں نے I've never seen any graduate, تو ہوگا, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. لیکن دیکھیں ڈپارٹمنٹ ہو یا نہ ہو, میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا
سائنس کو کوریج ملتی ہے, اور ملتی ہے تو کس طرح کی ملتی ہے. کیا دیکھیں صرف یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ فلاں ملک نے یہ والی ریسرچ کر لی یا یہ ایجاد کر دیا, دس از ناٹ سفیشینٹ رائٹ. اس میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے نوانس کے ساتھ. بالکل. اور تو وہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی مطلب اس میں آئیڈیلی کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور جو مطلب you feel there is a huge need for science writing and serious science writing and objective. اور یہ اس میں سائنٹسٹ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں پاکستان میں جو بہت زیادہ مسئلے ہیں وہ سائنٹیفک اور ٹیکنیکل مسئلے ہیں, یا بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے, یا یہ ارتھ کویکس آتے ہیں, یا یہ سیلاب آتے ہیں, یا ارلی وارننگ سسٹمز. کووڈ کے ٹائم بھی جو پالیسیز آتی تھیں وہ بس اناؤنس ہو جاتی تھیں یہ پالیسی ہے یہ ہے, تو اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی, کوئی سائنٹسٹ آ کے کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. نہیں, I think this is a very valid point you are making, very significant one, because there is a total absence of that. اور سائنس رائٹنگس بھی جو میں دیکھتی ہوں, جو میری نظر سے گزرتی ہیں, یہاں لوکل کچھ ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں, کوئی مطلب ادھر ادھر سے نکال کے وہی کر دی بات, وچ از فائن. میں خود اپنے وہ فیس بک پہ کہیں مجھے اچھے آرٹیکلز دیکھتے ہیں تو میں ڈال دیتی ہوں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ, بٹ ٹو ٹرین پیپل ان سائنس جرنلزم, اینڈ دیر از سو مچ ٹیلنٹ آؤٹ دیر. اینڈ باہر تو آپ کو پتہ ویسٹ میں lot of people who end up doing their bachelor's or master's in science, they end up doing science writing. بالکل ایسے ہی سائنس رائٹنگ آج کل یہ پاپولر سائنس بکس, پاپولر سائنس فکشن کتنی سائنس فکشن مطلب پاکستان میں ویسے ہی مطلب بکس. بائی دی وے آن دیٹ نوٹ آپ نے دیکھی وہ اوپنہائمر؟ دیکھی, مزہ نہیں آیا. I actually walked out. Really? Oh my God. You walked out? ابھی 2 دن پہلے گلبرگ میں ہی میں دوست کے ساتھ. اچھا, پاکستان میں دیکھی تو اٹ واز سو بورنگ, اور مجھے لگا چلو مجھے تو پھر بھی شاید انٹرسٹنگ لگ جاتی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جو لے پرسن ہے اس کے لیے شاید اس مووی میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں بڑے بڑے نام ہیں لوگوں کے, لیکن ایک لے پرسن جس کے لیے وہ جو کہ ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو کیا پتا کہ یہ چلو اوپنہائمر کا تو پتہ چل گیا. اس مووی میں اتنے سارے کیریکٹرز ہیں اور وہ اتنا ان کی رچ ہسٹری ہے جو کہ مووی میں کوئی ٹچ ہی نہیں کی. مگر حمزہ وہ تو وہاں بنی تھی نا, وہ پاکستانیوں کے لیے تو نہیں. لیکن اچھا میں نے دیکھی, یو بی سرپرائزڈ ایٹ لاٹ آف مائی ایج گروپ اور پیپل ہو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود سائنس ہو سین دی مووی, دے ریئلی لوڈ اٹ. اچھا اب پتہ نہیں یہ سبجیکٹو بات ہے, مے بی ہم لوگ کو اتنی وہ بھوک اور پیاس ہے کہ ہم کوئی کانٹینٹ اچھا دیکھیں. پیپل لوڈ اٹ. ساتھ میں وہ باربی بھی ریلیز ہوئی تھی, تو دیر واز اے لاٹ آف کمپیریزن بٹوین دی ٹو. آئی ہیونٹ سین دیٹ باربی ڈال مووی, بٹ وہ شاید جینڈر پر زیادہ فوکس کر رہی ہے. اینی وے ٹاکنگ اباؤٹ موویز, سو یو نو موویز آر اے گریٹ میڈیم, ایز یو سیڈ میڈیا از اے گریٹ میڈیم. ہاؤ ایور سائنس جرنلزم از ویری اسٹرکچرڈ ڈسپلن, اور اس کے لیے بھی کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ہیپی یو آر سیئنگ دس so that people who are listening to us in Pakistan realize that these are huge gaps in the dissemination of science education and science news. سائنس میلے میں بھی آپ رہ چکے ہو. سائنس میلہ واز اے گڈ ایکسپیرینس. ہاں, لاہور سائنس میلہ یہ 2017 میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا. تو ڈاکٹر سبھی انجل جو کلاس میں سائنس, یہ تو ابھی بھی چل رہا ہے نا, انہوں نے شروع کیا تھا. جی ابھی بھی اس سال بھی اکتوبر میں میرا خیال ہے 29. آئی تھنک دس از کوائٹ سکسیسفل. اب اس کا اسکیل بہت بڑا ہو گیا. پچھلے سال پتہ نہیں کوئی 1.5 لاکھ لوگوں نے اٹینڈ کیا. ہاں, ہمارے اسکول سے بھی بچے گئے تھے. پچھلے سال ڈی پی ایس میں تھا, اس سال کریسنٹ میں. اچھا, ایکسلنٹ. تو اس کا اسکیل بہت بڑا ہے. سو دیر گڈ اسٹوریز ٹو, ایسی بات نہیں ہے, بٹ آئی سپوز دے نیڈ ٹو اسکیل اپ. مینٹرنگ دی نیکسٹ جنریشن آف سائنس کمیونیکیٹرز, یہ کیا ورک شاپ کی تھی آپ نے؟ نہیں, یہ انٹرویو ہے. یہ انٹرویو کیونکہ اسپیکٹرا سے پہلے آئی واز انوالوڈ ود مینی سائنس میگزینز. سو جسٹ ان 30 seconds لیٹ می آسک یو کہ نیکسٹ جنریشن آف سائنس کمیونیکیٹرز کی کیا کیریکٹرسٹک؟ مشکل سوال. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دے شوڈ بی ویری ویری پیشنیٹ اباؤٹ سائنس. سائنس جرنلزم اس بندے سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جو کہ سائنس میں خود شوق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جرنلسٹ شوڈ بی سمٹ انڈیپینڈنٹ. اس کو اسٹوری خود ڈھونڈنی چاہیے. اس کو اوپر سے ایڈیٹر نہ بتائے کہ ہمیشہ ایڈیٹر نہ بتائے کہ یہی اسٹوری آپ نے کرنی ہے. جو بریکنگ نیوز ہے, مطلب چاند پہ انڈیا نے لینڈ کیا تو ہر کوئی لکھے گا اس پہ. سو بٹ دیر آر اسٹوریز دیٹ نو ون رائٹس اباؤٹ, اینڈ دیر آر اسٹوریز اباؤٹ سوسائٹی دیٹ ہیو سم سائنٹیفک ایسپیکٹ دیٹ نو ون رائٹس اباؤٹ.
تو ان اسٹوریز کو زیادہ کور کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. اور پاکستان میں وہی بات ہے کہ سائنس جو بھی ہوتی ہے کچھ اچھی بھی ہوتی ہے, اس پہ بھی کوئی کبھی بات نہیں ہوتی, اپریسیشن نہیں ملتی. تو ایک سائنس جرنلسٹ کو جو ہے اپنے لوکل کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. سو ٹو ریپ دس سیگمنٹ اپ, تو ہمارا فوکس تھا آن سائنس ایجوکیشن, کمیونیکیشن, سائنس رائٹنگ, سائنس جرنلزم, especially in the context of Pakistan, and it seems that there's a huge need to upgrade this whole situation and putting science out there on the map of communities, really. تو یہ تو ہے. اب جاتے جاتے بس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کا کتنا رہ گیا یہ پروگرام؟ پی ایچ ڈی کا پلان تو یہ ہے کہ اپریل مئی تک سبمٹ کر دیا جائے تھیسس, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وائوا ہونے میں تو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن as soon as I submit my thesis I can start my next. Correct me if I'm wrong, کہ ابھی کوانٹم کمپیوٹنگ بھی کیا نیسنٹ ہے یا نیسنٹ سے آگے چلی گئی ہے, اور آپ کا کیا اس میں کس لیول؟ میرے خیال میں نیسنٹ سے آگے چلی گئی ہے. اور کوانٹم کمپیوٹنگ ان اے براڈ سینس, میں کوانٹم کمپیوٹنگ سے مراد صرف کمپیوٹر نہیں ہے, اس میں کرپٹوگرافی بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں. اچھا. تو آئی تھنک نیسنٹ سے تو آگے نکل گئی ہے, کیونکہ کچھ حد تک جو کمرشل اینٹیز ہیں ان میں کچھ ٹیکنالوجیز, جیسے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہماری جس کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں انہوں نے پتہ نہیں کسی بینک کا یا کسی کمپنی کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے نا اس میں اب کرپٹوگرافی مطلب وہاں تک پہنچ گیا. بالکل. اس طرح اب ہماری کمپنی جو ہے وہ بی بی سی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اچھا. کہ کوانٹم کمپیوٹر کو یوز کر کے جو بی بی سی کے آرکائیوز ہیں ان کی لیبلنگ کی جائے. تو وہ یہ دس از اے پرابلم آف نیچرل لینگویج پروسیسنگ, کہ آپ کے پاس جو کانٹینٹ ہے ان پہ آپ نے ٹیگز لگانے ہیں اینڈ دین یو ہیو ٹو کریٹ اے سرچ انجن, کہ اگر آپ کو اس سال سے اس سال کے دوران کرکٹ کا جو بھی کانٹینٹ ہے وہ نکالنا ہے آرکائیو سے. So how is that different from generative AI? جنریٹو اے آئی کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اچھا. لیکن کوانٹم سے یو کین ایکچولی سیو سم کمپیوٹیشنل ریسورس, یو کین ڈو اٹ مور ایفیشینٹلی. تو ابھی تو خیر بہت ہی ٹوائے پرابلمس پہ کام ہوگا, لیکن ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. اچھا. تو بی بی سی والے اس طرح, پھر کچھ بینکس انٹرسٹڈ ہیں. ہاں, یعنی بزنس اینٹیٹیز. اور اس کے علاوہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں, گوگل, آئی بی ایم وغیرہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں. تو اپلیکیشنس تو اب اور نکلیں گی اس سے. تو یعنی کہ آپ تو پھر اگر آپ یہ تو یہاں مطلب ایک اور ہی دنیا ہے, پاکستان میں پھر آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں دیکھیں ایک اپلیکیشن تو وہی سیکیورٹی اور کرپٹوگرافی کی ہے, اور اس میں آئی تھنک ملٹری بھی انٹرسٹ ہو سکتی ہے, گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بینکنگ میں بھی آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, تو کرپٹوگرافی وہاں بھی ہے. ہاں, وہاں بھی اسکوپ ہے, اور تو یہ ابھی ضرورت پڑے گی اس کی. تو پاکستان میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو, ابھی تو پاکستان میں ریسورسز بہت کم ہیں ایکسپیریمنٹل کام کے. نہیں, میں سمجھ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی دا ٹائم یو ڈن ود دس ہوپفلی پاکستان میں آلریڈی ہے ایسی بینکس, جیسے آپ نے کہا یہ بزنسز ہیں یا they will have to accept it at some point. So you see there's a whole larger question کہ کیا کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھی اے آئی ول ٹیک اوور, اسپیشلی جنریٹو اے آئی آ جائے گا تو کیا ہم ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, ہیومن اسپیشیز وہ سینشینٹ بینگ بن جائیں گے. all those big questions are there. وہ پھر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی اور جنریٹو اے آئی ہے, ابھی جیسے جو ایجوکیشن میں اس کا جو ہے سارا ایک چل رہا ہے کہ بھی یونیورسٹیز جیسے اسپین, اٹلی میں سنا بین کی گئی, تو آکسفورڈ میں کیا ہے, آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں؟ آکسفورڈ میں مطلب ایگزامز وغیرہ میں نہیں کر سکتے, یا کسی اسائنمنٹ میں آپ کو اجازت نہیں ہے, ریسرچ پیپرز میں اجازت نہیں ہے اس کو یوز کرنے کی. اور لیکن ویسے اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اس کے اوپر کھیلنا ہے, تو آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ یہ؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اٹس لائک اے فینسی کیلکولیٹر. ہاں, تو آئی ڈونٹ فیل تھریٹنڈ. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ چیٹ جی پی ٹی میں اپنی کچھ پیپر سے کرے تو وہ پلیجرزم آپ اس کو کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے یوز کیا. تو وہی میں پوچھوں کہ ابھی تک ایسا کچھ آیا نہیں. کچھ سافٹ ویئرس ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب آپ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں, لیکن ایک بہت بڑی ریالٹی نا جنریٹو اے آئی, اور ہو بھی جائے گی. تو آئی تھنک پرابلی واٹ وی نیڈ از
regulations and more ہاں debate and دیکھیں consensus ریگولیشن globally. بالکل ریگولیشنز اور وہ چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن ایجوکیشن میں میرا خیال ہے کہ ایگزامنر کو یا پروفیسر کو دے شوڈ بی مور کریٹو اباؤٹ وٹ دے آر ڈیمانڈنگ دا اسٹوڈنٹ. اور مطلب پاکستان کے ایگزام جس طرح ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں اس میں تو آئی تھنک ایزیلی چیٹ باٹ کین ایس اٹ رائٹ. تو کیونکہ عام طور پہ جو چیٹ باٹس یا یہ جو ٹیکسٹ پروڈیوس کرتے ہیں اٹس اے بورنگ ٹیکسٹ یو نو اٹس دا موسٹ ایسی وہ چیز پروڈیوس کرے گا جس پہ زیادہ تر لوگوں کا کنسنسس ہوگا جو اسٹیٹسٹیکلی ٹرو ہوگی. اٹ ول ناٹ بی ایکچولی ٹرو, اسٹیٹسٹیکلی اٹ وڈ میک سینس رائٹ. تو وہ کوئی بورنگ سی بات کرے گا, وہ شاعری بھی کرے گا تو بورنگ سی کرے گا. بیتھوون کی جو انفنشڈ سمفنی ہے وہ بھی انہوں نے ہاں لیکن وہ اس سے آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ بیتھوون کی ایسی سمفنی بنائے جو کہ بیتھوون اگر زندہ ہوتا تو شاید بناتا. اسے اب اسی طرح آرٹ ورک جو ہے, اب یہ جو آرٹ ورک لگے ہوئے ہیں اس کو آپ اس کی طرح کے آرٹ ورکس بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ایک آرٹسٹ جو ہے وہ صرف اگر وہ ایک کچھ آرٹسٹ ہیں وہ ایک ہی ٹیکنیک سے اپنا سارا کام بناتے ہیں, لیکن کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو نئی ٹیکنیک سے انویسٹ صحیح ہے. سو آپ اے آئی سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ نئی ٹیکنیک انویسٹ. ہاں یہ تو دیکھیں نا ڈیجیٹل آرٹ تو آ ہی گیا. آپ اسے there is a genre of digital art and there are big names out there. So اسی طرح I think آہستہ آہستہ یہ بھی iterative with time this will become part of society and somewhere along the line I think we have to decide کہ is this going to take over the human race or they're going to be our assistants. I mean ہاں ٹیکنگ اوور سے میں نہیں کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو ڈومز ڈے سینیریوز ہیں وہ اس حد تک ہی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کس طرح سے یوز کرتا ہے یا انسان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ سینٹینٹ ہے اے آئی یا وہ اسکائی نیٹ بن جاتا ہے ٹرمینیٹر کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. وہ خطرہ ہے لیکن خطرہ کسی اور وجہ سے ہے. اچھا کہ ہمیں جو لوگ اے آئی یہ سسٹمز بنا رہے ہیں دے ڈونٹ اٹس ناٹ ریئلی پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے, خطرہ یہ ہے, خطرہ یہ نہیں ہے کہ وہ سینٹینٹ ہے. سینٹینٹ تو ہے ہی نہیں, وہ میرے نزدیک تو ہے ہی نہیں سینٹینٹ. وہ انسان نہیں بنایا نا. نہیں اب یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ سینٹینٹ کب ہوگا, کیا ٹیسٹ ہوگا, اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے. لیکن ابھی جو فارم میں حمزہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم نے اپنے حساب سے بات کی, ہمارے آڈینس جو بھی اس کو دیکھے گا if not all but I'm sure few things that we talked about especially education یا communication یا جب یہ ابھی ہم نے جو ٹیل اینڈ پہ بات کی یا آؤٹ ریچ پروگرامس کہیں نہ کہیں کسی کی کوئی انٹرسٹ کی چیز ہوگی. اور یو ہیڈ اے لانگ ڈے, 9 بجے سے آپ ہمارے اسکول میں بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر آپ ادھر آ گئے اور انفارچونیٹلی very unexpectedly Hamza had to encounter another guest and our dog Snoopy, who thinks he's half a human being. Our friend, the person behind the camera, Zain, loves dogs, so he insisted کہ نہیں آپ اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے زین, اب یہ سارا آپ پر جائے گا. مجھے کرٹیسائز کرے گا کہ بعد میں حمزہ کہے گا کتا بھی بیچ میں تھا, میں کہوں گی وہ زین نے کہا تھا رہنے دیں. So let's be creative about things. Yes. And hit the like button if you like that. So thank you again, thank you Zain, thank you Hamza, and I can see you're really tired, but I enjoyed myself. Inshallah, look forward because you'll be delivering more talks. Or inshallah, I wish you the best in your journey. And میں نے تو آج بچوں سے کہا تھا سنٹر نگر میں زین کہ یہ is going to be I am predicting inshallah he is going to be Nobel laureate inshallah after Abdul Salam inshallah. So okay guys, that's it for this evening. I hope you had a good time and all the best and stay well.